मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि वो हमारा बाप है जो शाफ़ी है और जो शिफा देने आया है और जिसने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ। तो आज का कलाम, ज़िंदा कलाम हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 12 आयात में यूँ महकूम है कि जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यस्सु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। उस बीमार ने, जो कोढ़ में था, उसने खुदा पर कहा कि क्योंकि वो तो ईमान में खड़ा था, इसलिए उसने खुदा को कहा कि अगर खुदा की मर्ज़ी है तो मैं पाक साफ़ हो सकता हूँ। वो पूरे ईमान में था। तो खुदावन ने क्या किया? खुदावन यस्सु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ़ हो जा। और वो फ़ौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और कोढ़ी, जिस शख्स को कोढ़ी क्या है, कोढ़ी कौन है? कोढ़ी एक बीमारी है, जिसको कोढ़ होता है, उसकी स्किन की प्रॉब्लम, बीमारी होती है। अगर हम देखें कि बार उसकी 15 में लिखा है, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देकर जो उस शख्स को नापाक करार देता है, जो कच्चे गोश्त नापाक होता है, उसे कोढ़ कहते हैं। इसीलिए वो बीमारियों के बाहिस ना तो वो अपनी बलादरी में दाखिल रह सकता है, बरादरी में रहेगा, और ना ही इबादत खानों में। इसलिए उन्हें एक अलग जगह दे दी जाती है क्योंकि वो नापाक होते हैं। पर यस्सु ने उसे शिफा देकर कहा, जाकर अपने काहिन को दिखा जो मूसा की शरीयत के मुताबिक है, ताकि वो तुझे पाक करार दें और तू वो नज़र की कुर्बानियाँ चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। इसी तरह जब यस्सु इसी कलाम के लुका की 17-14 में कि यस्सु 10 आदमियों को शिफा देते हैं। एक गांव में दाखिल होते वक्त उस 10 कोढ़ी उन्हें मिलते हैं। वो दूर से ही खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहते हैं, ऐ यस्सु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। यस्सु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने काहिनों को दिखाओ। और ऐसा ही हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उनके ईमान देखें, ना तो उन्होंने उनको छुआ, बस बुलंद आवाज़ से दूर से ही पुकार कर कहा कि खुदावन हम पर रहम कर। तो खुदावन ने ही दूर से ही उन्हें कह दिया कि जाओ अपने काहिन को दिखाओ कि हम पाक साफ हो गए। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने देखा कि वो शिफा पा चुका है, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल गिर कर यस्सु के पाँव पर गिर पड़ा और उसका शुक्र अदा करने लगा। और वो सांवरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो कहाँ गए? कि जिनको औरों को भी शिफा मिली है, तो वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं शुक्रगुजारी के लिए आए? उन्होंने क्यों नहीं शुक्र किया? तो खुदा ने उस बेटे को कहा कि इस परदेसी के सिवा ना निकला जो लौट कर खुदा की तमजीद करे। फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कह रहे हैं कि वो कहाँ गए? ये तो परदेसी था, ये वापस आया और उसने कहा कि इस परदेसी के सिवा मेरे पास कोई नहीं आया जो मेरी तमजीद करे। हम जब शिफा पा जाते हैं, हम जो ठीक हो जाते हैं बीमारियों से, लानतों से, हर तरह से, तो खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ उनकी सताइश करनी, उन खुदा के नाम को मुबारक कहना। और इसी तरह खुदावंद को हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपने लबों की शुक्रगुजारी के, नजरानों के लिए। पहले ज़माने में देखें, जब कुछ हो जाता था तो बकरे कुर्बान किए जाते थे, सब कुछ किया जाता था। लेकिन अब तो हमारा बाप हमसे सिर्फ शुक्रगुजारी की कुर्बानी चाहते हैं, सिर्फ अपने लबों की शुक्रगुजारी जो हम दिल से करें। हमारा खुदावंद हमसे यही कुर्बानियाँ चाहता है। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है। और जब हम शिफा पा जाते हैं, जब हम आज़ाद हो जाते हैं, जब हम रहा हो जाते हैं, तो हमने सिर्फ खुदा की सताइश करनी है, उसके नाम को जलाल देना कि खुदा ने मुझे शिफा दी, क्योंकि वही शाफ़ी है और वही शिफा देता है। वो अपने कलाम को नाजिल करके शिफा को जारी करते हैं, क्योंकि उनके कलाम में कुदरत है, उनके खून में
قوت ہے. جب یسوع لہو لگ جاتا ہے تو ہم شفا پا جاتے ہیں. آج جتنے بھی بیمار ہیں جس طرح سے بھی ہیں میں نہیں جانتی، آج اپنا آپ پورے خدا کو دے دیں، اسے پکاریں، اس سے کہیں کہ اے خداوند تم مجھ پر رحم کر. اور جب ہم اسے پکاریں گے، اس سے رحم مانگیں گے تو وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا باپ ہے. وہ ہم پر رحم کرے گا، وہ ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے گا اور اپنے کلام کی قدرت کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دے گا. آج ہم جس طرح بھی کسی مشکل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پکاریں اپنے باپ کو، اس پر اپنی نظریں رکھیں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے. وہ رحیم ہے، واقعی وہ رحیم باپ ہے. اس کے حضور میں جو آ جاتا ہے، اس کی حضوری میں جو آ جاتا ہے، جو اس کے تخت پر آ جاتا ہے، جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، وہ اسے کبھی خالی نہیں بھیجتا. یقین کریں، دور سے آواز دے کے پکار لیں، وہ وہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے نزدیک ہے، بلکہ ہمارے دل میں ہے. ہمیں صرف ہلکی آواز سے اسے پکارنا ہے، اپنے دکھ، اپنی مصیبتیں اسے دے دینی ہے، کیونکہ اس نے تو آلریڈی ہمارے لیے کفارہ عطا کر دیا ہوا ہے. اس نے تو ہماری قیمت ادا کر دی ہوئی ہے. ہم نے تو صرف کلیم کرنا ہے اپنے لیے کہ خداوند آپ نے شفا دی ہے اور آپ ہی شافی، اور آپ ہی شفا دو گے تو وہ دے گا، وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ وہ ناممکنوں کا خداوندوں کا خدا ہے. وہ رحیم خدا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. وہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ہمیں اس نے اختیار دیا ہے اس محبت کے لیے جو اس نے ہم سے کی ہے کہ مجھ سے مانگو، جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اس نے کہا ہے دوں گا، تو وہ سب کچھ دے گا. ہم صرف ایمان میں کھڑے رہیں تو وہ ہمارے گھروں کے خطے جو ہیں اسی کے گھر اللہ خزانوں سے پورے ہوں گے. ہم نے مانگنا ہے. خداوند یہ میں نہیں جانتی کہ کہاں سے ہوگا، پر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرا باپ نے کہا ہے تو وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ سب کچھ کرے گا. جس طرح بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ماں باپ ان کی ضروریات کہاں سے پوری کرتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے دیتے ہیں. انہیں صرف مطلب ہوتا ہے کہ انہیں کھانا مل رہا ہے، انہیں کپڑے مل رہے ہیں، یہی زندگی. اسی طرح ہمارا بھی توکل ہمارے خدا پر ہونا چاہیے. کہاں سے آئے گا ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف اس نے وعدہ کیا وہ دے گا، روز کی روٹی دے گا تو وہ دے گا. اس نے کہا ہے میں سب کچھ دوں گا، صرف میرے پاس آ جاؤ. اس نے کہا میرے پاس آ جا بیٹی، میرے بیٹے میرے پاس آ جا، میں تجھے دوں گا. اور اس نے کہا ہے تو وہ دے گا. ہمیں صرف ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں صرف کلام کو لے لینا ہے، کلام کے وعدوں پہ کھڑے ہونا ہے. کلام جو سچا اور وعدوں سے بھرا خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ وعدے ہیں میرے باپ کے، تو اس نے کہا میں پورا کروں گا تو وہ ضرور کرے گا. ہمیں اپنے باپ کی محبت پر یقین کرنا ہے اور اپنے ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے. جس طرح اس نے کہا تو چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں. ہمیں بھی خدا کی مرضی کو لینا ہے، ہمیں اپنی مرضی نہیں. انہیں کہنا خداوند جی آپ کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو. اور جب ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. لیکن ایک میں کل سن رہی تھی تو وہاں کہہ رہے تھے کہ ایک بچی کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر بہت پریشان ہوتا ہے، اسے امید نہیں ہوتی کہ یہ بچی بچے گی. تو وہ جب سرجری جانے سے پہلے وہ ڈاکٹر کو بچی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں سونے سے پہلے دعا کرتی ہوں، تو میں دعا کر لوں اور پھر صبح اٹھ کے بھی کرتی ہوں شکر گزاری. اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہاں بیٹا ضرور دعا کرو. تو ڈاکٹر نے کہا تم میرے لیے بھی دعا کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، دعا کی کہ باپ میں جو کچھ بھی ہے میں اپنا آپ کو دے دیتی ہوں. میں جب اٹھوں گی تو میں صرف آپ کی شکر گزاری کروں گی، آپ میری حفاظت کرنا. اور میرا ایمان ہے کہ میں اٹھوں گی تاکہ میں آپ کی شکر گزاری کروں. اسی طرح اس نے ڈاکٹر کے لیے بھی ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی حکمت دینا، مدد کرنا تاکہ میرا آپریشن ٹھیک ہو، اور ان کی بڑی سہایتا کرنا، مددگار ہونا. تو وہ پھر مطلب میں اٹھوں تو میں صرف آپ کی شکر گزاری کروں گی. ایسا ہی ہوا. وہ ایمان سے جب آپریشن سے پہلے اس نے دعا کی اور
اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جو نا امید تھا، خدا نے اس بیٹی کی دعا کو سنا اور اسے قبول کر لیا۔ اور جب گھر گیا ڈاکٹر، تو اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنا شاد نہیں ہوا جو آج اس آپریشن سے ہوا، کہ اس بچی نے اپنے لیے بھی دعا کی اور میرے لیے بھی کی، اور آج جو کیا میں نے جو بھی کیا وہ خدا میرے آگے تھا، اور اتنا میں طاقت میں تھا کیونکہ اس وقت میرے خدا کی حضوری تھی۔ تو اسی طرح جب ہم ہر کام میں، ہر بات میں اپنے خدا کو لے لیتے ہیں، آگے کرتے ہیں، تو ہمارا باپ وہ کام خود کرتا ہے۔ وہ ہم پیچھے ہونگتے ہیں، وہ ہمارے آگے ہوتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ شرط یہی کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ کہ ہم آگے اور خدا پیچھے نہیں۔ خدا ہمارے آگے اور ہم اس کے قدموں پہ چلیں۔ آئیں عہد کر لیں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے مشکلیں کیسی بھی ہوں، وہ میرا اور آپ کا باپ ہے۔ یہ نہیں کہ مشکلیں ہیں تو ہم باپ نہ، وہ ہمارا باپ نہیں، وہ ہمارا باپ تھا، ہے اور ہمیشہ وہ رہے گا۔ ہمیں صرف اس سے مانگنا ہے اور وہ ہمیں سرفراز کرے گا، عمر کی درازی سے دے آسودہ کرے گا اور اپنی نجات ہمیں دکھائے گا۔ ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور وہ خود کہتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح اس بیٹی نے بڑے ایمان سے مانگا اور خدا نے ناممکن کو ممکن کر دیا، اسے زندگی دے دی، کیونکہ اس نے خدا سے مانگا تھا اور اس نے ڈاکٹر کے لیے بھی مانگا تھا، خدا نے اسے بھی حکمت سے بھر دیا۔ تو ہمیں صرف مانگنا آنا چاہیے، ہمیں کلام آنا چاہیے، تاکہ ہم ہر وقت، ہر پوزیشن پر، ہر جگہ پر، ہر اپنی کسی مشکل میں بھی جب ہمارے پاس کلام ہے تو ہم کلام بول سکتے ہیں۔ ہر حال میں، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، ہر طرح سے سفر میں کامیابی کے لیے، جس طرح خدا نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کلام کو جب آپ جائیں، سفر کریں، تو کلام کو بولیں، اپنے پر اپلائی کریں اس کلام کو۔ خداوند ہمیں برکت دے۔ خداوند تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جس کلام کو لیں اور شفا پائیں، ہر طرح کی شفا صرف خداوند کی حضوری میں ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی خالی نہیں بھیجتا۔ جس مقصد کے لیے بھی اس کے مذبح پہ آ جاتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، وہ ہمیں بھر کر دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دے کے دیتا ہے، اپنی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے۔ خداوند ہم نے یسوع ناصری کے نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔